जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त माजी मजहूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अब बोलना शुरू कर दो, मैं इधर लिख रही हूँ। जी इसमें माजी मजहूल की निशानी में ये है कि इसमें फ़ाइल नहीं होता और इसमें मफ़ूल की बात की जाती है और इसमें सबसे पहले हर्फ पर पेश होगी और दूसरे हर्फ पर ज़ेर होगी। और ये जो पहली आयत है सूरह तकवीर की, इसमें कुव्वीरत जो है ये मजहूल का सीगा है और ये है उसका मुअन्नस गायब का, वाहिद मुअन्नस गायब का। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। हमने ये कहा कि आपने ये बताया कि माजी मजहूल उस सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने लफ्ज नहीं बोला, उस फेल को कहते हैं, ठीक है। आपने कहा उसको कहते हैं, उसको किसको कहते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो उस फेल लफ्ज को कहते हैं कि जिस हमने ये पढ़ा था कि हर फेल के अंदर एक फाइल, उस फेल को करने वाला छुप के बैठा होता है, ठीक है। लेकिन जो मजहूल होता है ये वो फेल होता है कि जिसके अंदर फाइल के बजाय कौन छुप के बैठ जाता है, मफऊल छुप के बैठा हुआ होता है। फाइल मिसिंग होता है और उसकी जगह वहां पे मफूल मौजूद होता है। तो उस वजह से हम इसको माजी मजहूल कहते हैं। यानी कि जो बेसिकली ये जुमला फेलिया की एक किस्म है, ठीक है। जुमला फेलिया के बारे में हमने कहा कि जुमला फेलिया किसको कहते हैं, किस जुमले को, फेल से शुरू हो, ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो। जो फेल से शुरू हो। बिल्कुल। अब जब फेल से शुरू होगा तो फेल के साथ मैंने कहा हर लफ्ज के अंदर एक फाइल छुप के बैठा हुआ होता है। अब उस फाइल को जो है लेकिन हमने कहा कि मजहूल वो जुमला फेलिया होता है कि जिसके अंदर फाइल मिसिंग होता है और फाइल की जगह एक मफऊल आ जाता है, ठीक है। और उसकी पहचान आपने बताई कि वो उसका स्टार्ट जो है, वो जो लफ्ज है वो फेल लफ्ज, जिसकी वजह से वो जुमला फेलिया कहला रहा है, उसका पहला हरफ पेश से शुरू होता है। और फिर उसको कंफर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसके मादे को तलाश करेंगे और मादे का जो सेंटर वाला लेटर है, सेंटर वाला जो हरफ है जिसको हम आइन कलमा कहते हैं, वो जेर वाला होता है। ये पक्की बात है। वैसे हमने कहा था कि फेल का पहला हरफ पेश वाला और मादा मादे का आइन कलेमा। वैसे हमने आइन कलेमा के बारे में क्या कहा था कि आइन कलेमा बदल सकता है, वो पेश वाला भी हो सकता है, वो जबर वाला भी हो सकता है, वो जेर वाला भी हो सकता है। ज्यादातर हमें जबर वाले आइन मिलते हैं और कोई 10% हमें जेर वाले और 5% हमें पेश वाले मिलते हैं, लेकिन तीनों आ सकते हैं। माजी सिंपल फेल माजी में जिसके अंदर फाइल मौजूद होता है, लेकिन वो वाला फेल है माजी कि जिसके अंदर फाइल के बजाय मफूल होता है, जिसको माजी मजहूल कहते हैं, उसके आइन कलेमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेर कबूल करता है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? जी टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे आपने जो हमारे पास पहला वर्ड आया सूरा अत-तकवीर, 30th पारा और सूरा अत-तकवीर जो है 81 नंबर है। ठीक हो गया। अब इसमें हमारी आयत नंबर 1 के अंदर हमने जो वर्ड देखा वो कौन सा देखा, कुव्वीरत। तो अब आपने देखा कि इसका पहला हरफ पेश वाला। अब इसमें रूट वर्ड क्या है ये मुझे आप बताओगे।
काफ वाव रा। काफ वाओ और रा। अब हाँ। आपने ये देखा कि जो रूट वर्ड था कुवी रत, जो रूट वर्ड है हमारे पास वो है काफ वाओ और रा। और आपने ये देखा कि जो वाओ है वो जेर वाला है, पहला लेटर पेश वाला और वाओ जेर वाला, यही हमारी दो हैं शराइत जिसको हमने देखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक और चीज इसमें नोटिस की कि जी टीचर, इसकी इसमें शद है। सेंटर में शद है, उसके बारे में हमने शद है, क्या ये सीखा था? जी मुबालगे का सीगा है, और जो काम बार बार काम होता है वो। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें पहली बात इस लफ्ज को देख के ये पता चली कि इसका मादा जो है वो काफ वाओ रा है, क्योंकि इससे पहले अलामत मुजारे या तान नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फेले माजी है। हमने बड़ी आसान सी बात सीखी कि आपने सिंपल लफ्ज को देखना है कि मादे को तलाश करके आपने ये देखना है कि उससे पीछे अलामत मुजारे है कि नहीं है तो वो मुजारे है, नहीं है तो वो माजी है। कोई तीसरी चीज पढ़ी है हमने? ठीक है ना। अब यहाँ मुझे पता चल गया कि काफ वाओ रा इसका रूट वर्ड है, और इसमें क्योंकि अलामत मुजारे नहीं हमें नजर आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है फेले माजी है। यहाँ तक अभी ये मैं आपको बता रही हूँ हम ग्रामेटिक एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे बात यहाँ पे पता चली वो ये है कि ये फेले माजी है। अब फेले माजी के बाद हमें ये देखना होता है कि अगर जो सिंपल फेल होता है उसको हम कहते हैं, आप लोग लिख लो, मारूफ। ठीक है, क्या कहते हैं? माजी मारूफ। मीम आइन रे, मारिफत से होता है ना मारिफा, तो मीम आइन रे और मारूफ, रे के बाद वाव फे। ठीक है, और इसको कहते हैं माजी मजहूल, यानी कि झोल आ गया इसके अंदर। तो अगर तो ये जबर से शुरू होता तो मैं इसको कहती माजी मारूफ, और क्योंकि ये पेश से शुरू हो रहा है तो अब इसका मतलब है पेश से तो मजहूल शुरू होता है। लेकिन अभी भी मैं इसको मजहूल नहीं लिखूंगी जब तक मैं इसकी दूसरी शर्त को चेक ना कर लूं कि इसका सेंटर वाला जो लेटर है वाओ कलेमा, क्या वो जेर वाला है। अब क्योंकि यहाँ मुझे वाओ के नीचे जेर नजर आ गई, तो अब मैं बहुत कॉन्फिडेंस से लिख सकती हूँ कि ये माजी मजहूल है। ठीक है, अब मेरी पहली बात पता चली, क्योंकि अलामत मुजारे नहीं तो फेले माजी है। माजी के बाद माजी की दो इकसाम है कि वो फेल जिसमें फाइल है जिसको मारूफ कहते हैं, और वो फेल जिसके अंदर मफऊल है उसको मजहूल कहते हैं। अब माजी के बाद अगला स्टेप ये आता है कि मुझे ये चेक करना है कि ये मारूफ है कि मजहूल है। अब क्योंकि मुझे इसकी आइन कलेमा के नीचे जेर दिख गई, पहला लेटर पेश वाला, तो अब मुझे दूसरी बात पता चल गई कि माजी मजहूल है। अब इसके बाद आ जाता है सीगा। सीगा में मैंने आपको बताया कि हमने तीन चीजें बतानी होती हैं, उंगलियों पे गिन के तीन चीजें बतानी होती हैं। कौन बताएगा वो कौन सी तीन चीजें हैं? आसमा, सीगा में हम क्या क्या बताते हैं? सीगा में आप ही हम उसका जीन्स बताते हैं और अदद बताते हैं और उसकी हालत। बिल्कुल, हालत नहीं बताते, ग्रुप बताते हैं, ग्रुप यानी कि उसका बताते हैं जी। ताल्लुक गायब ग्रुप से है, फिर हाजिर ग्रुप या से है या हाजिर से। मुतकल्लम से। तो मैंने इसको ग्रुप जी का नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, तीन ग्रुप होते हैं, गायब या गैर हाजिर जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, फिर हाजिर जिसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और फिर मुतकल्लम जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो ये बताना है कि इसका ताल्लुक फर्स्ट पर्सन से या सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से, तो इसको हम ग्रुप कह देते हैं। तो तीन चीजें सिगा में बतानी होती हैं। ठीक है, अब कौन सी ऐसी निशानी है कि जिससे मुझे इन बातों के बारे में पता चलेगा कि इसका ताल्लुक सबसे पहले मैंने क्या कायदा बताया कि हम क्या चीज को देखेंगे
تو یہ پتہ چلے گا. آسما طاہر اب آپ بتاؤ گے یہ 3 چیزیں دیکھنے کے لیے جنس عدد گروپ میں کیا کیا نشانیاں مجھے اس میں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں نا, جس طرح کائنات میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں کہ مجھے ہر چیز کو غور کرو تو مجھے پاؤ گے, میں نظر آؤں گا. تو اسی طرح ہم قرآن کے اندر بھی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں. تو آسما طاہر آپ بتاؤ گے کہ کون کون سی نشانی کیا ظاہر کر رہی ہے؟ جی اس میں تا جو لاسٹ میں ہے وہ ظاہر کریے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی جمع کی علامت دکھائی نہیں دے رہی, تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے. اس کے علاوہ میں نے کہا تھا اکیلا تے آتے واحد کے لیے ہے, ٹھیک ہے. جی تسنیہ یا جمع کے لیے تما یا تم یا تننا آگے کچھ ایڈ ہو رہا ہے. تو اکیلا تے ساکن ہو, زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو. اکیلا تے کا مطلب ہی کہ میں اکیلا ہوں, میں واحد ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا کیا بتانا تھا؟ گروپ غیر حاضر ہے, حاضر ہے کہ متکلم ہے. اس کے لیے بھی میں نے ایک بہت امپورٹنٹ پہچان بتائی تھی. غائب ہے یہ. کس چیز نے بتایا؟ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جو بھی مادہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے آپ نے 3rd لیٹر کو ہمیشہ دیکھنا ہے, جو لاسٹ لیٹر ہے مادے کا لاسٹ لیٹر. اگر وہ حرکت والا ہے تو وہ غائب گروپ سے ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے جب 15 ورڈز پڑھے تھے تو ہم نے کہا تھا پہلے 5 حرکت والے ہیں. جمع مؤنث سے ساکن شروع ہو جاتا ہے تیسرا لیٹر. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے روٹ ورڈ کے 3rd لیٹر کو دیکھنا ہے کہ وہ حرکت والا ہے تو وہ غائب گروپ سے ہے, اور اگر وہ ساکن ہے تو پھر آپ غور کرو گے باقی نشانیوں سے کہ یہ حاضر ہے کہ متکلم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں تیسرا جو لیٹر ہے را وہ حرکت والا ہے, تو اسی نے بتا دیا کہ میں غائب گروپ سے تعلق رکھتی ہوں. سارے بچوں کو ان پوائنٹس کی سمجھ آئی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کیا ہے؟ کوئی ہے جس کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں میم, الحمدللہ سمجھ آیا. الحمدللہ. نیکسٹ ورڈ اب آ جاتی ہے شبانہ, آپ کی باری. ٹھیک ہے, اسی میں ہم میم اس کا وہ بھی ساتھ ہی کر لیں, مفعول جو اس میں سے آیت میں سے ڈھونڈنا ہے. جی بالکل کرو, ہے نا, بالکل کرو. آپ نے کہا تھا نا کہ وہ ڈھونڈنا ہے اسم پیش والا. بالکل تو وہ الشمسو اس کا پھر مفعول ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہم نے کہا کہ یہ تے ساکن جب آئے گا تو یہ کیونکہ فعل ود مفعول ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب. الشمسو سورج. کویرت کا کیا ترجمہ ہے؟ طلوع ہوتا ہے, طلوع ہوتا ہے. بڑا آسان سا ہے کہ کور ہمارا اردو کا ورڈ ہے نا, انگلش کا کور کرنا. کور کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب چیز کو ڈھانپ لینا, لپیٹ دینا, ڈھانپ دینا. آسان ہو گیا کہ نہیں اس کا ترجمہ؟ تو میم اس کا مطلب ہے طلوع ہوتا ہے, یعنی طلوع ہونا مطلب لپیٹ دیا جائے گا, فولڈ کر دیا جائے گا. قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں نا. اچھا, قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لپیٹ کے فولڈ کرتے جانا ہے. سمجھو فولڈ کر کے پیک کرتے جا رہے ہیں, دنیا سے اب ہٹا رہے ہیں چیزیں پیک کر کے. قیامت کا نقشہ کھینچنے لگے ابھی ہم کہ قیامت میں والے دن کیا ہوگا. تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, فولڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ لپیٹنے والا کیا سورج ہے آسما؟ نہیں, اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ ظاہر نہیں ہو رہا یہاں پہ. بالکل, ہم نے کہا تھا نا مفعول جو ہوتا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے نا. یہاں پہ تو شمس جو ہے وہ تو وہ آبجیکٹ ہے جس کو لپیٹا جائے گا. جی, مفعول سامنے یہ فاعل بھی نہیں ہے اور مفعول بھی نہیں ہے.
बल्कि वो चीज है जिसको लपेटा जाना है। ठीक है। और टीचर यहाँ पे ये भी हमें देख रहे हैं कि शम्स जो है वो अरबी में हम मुन्नस को मुन्नस कहते हैं शम्स को, इसी बिल्कुल वजह से इसके आगे जो फेल आया है वो मुन्नस में आया है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुअन्नस से समाई में आता है ना ये? बिल्कुल मुन्नस समाई में आता है। जी जी। ठीक है। टीचर आपने बताया था कि जब 3 हुर्फी मादा होता है तो जब उसका हम पेश में देखते हैं तो वो आगे आता है, जैसे अब ये पहले अगर आ रहे हैं शम्सु तो ये भी इसी का वो होगा। अब मैंने आपको बताया था जुमले में आता है, आगे पीछे तो मैंने कहा ही नहीं, कि उस जुमले में आपने पेश वाला इसम तलाश करना है। तो पीछे भी देख सकते हैं हम और आगे भी देख उस सकते पूरे सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा वो। हैं। सही सही। ठीक है। तो जब सूरज लपेट लिया जाएगा, वह इज़ा, अगला कौन है? शबाना, आपको मैंने कहा था। मैं शबाना। जी 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 बिस्मिल्लाह। वइज़न नुजूमुन कदरत, यानी इसमें अनकदरत होगा, यानी अनकदरत ऐसा क्या ही है ना? होगा? यानी अनकदरत ये वही है ना, यानी कि नून इसके अंदर जो है वो ये तान में से नहीं नहीं नहीं, ये अनकदरत ये फिल्म माजी है ना? जी बिल्कुल फेल माजी है। आपको बताया था कि मादे के हाँ। फौरन बाद आप लोगों को इसीलिए कहा है कि सबसे पहले मादा तलाश करो। ठीक है। मादा तलाश करने के बाद राइट और लेफ्ट पे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको बताती हैं इनके बारे में, जो हमने अभी चीजें बतानी है। हाँ जी, लेकिन ये मजहूल नहीं है ना? मजहूल नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये मजहूल हाँ। नहीं है। ठीक है। लेकिन क्या है, क्योंकि हाँ हम जी। मारूफ भी तो पढ़ चुके हैं ना, इसलिए अब आप दोनों को साथ साथ को लेके चलो, कंपैरिजन करो। ये मारूफ होगा। जी ये सबसे नून जो पहले है वो आपने कहा कि फेले माजी मारूफ। अब आपने माजी। मारूफ क्यों कहा, माजी क्यों कहा? आपको एक नून शुरू में नजर आ रहा है, आपने इसको मुजारे क्यों नहीं समझा? मैंने क्योंकि कहा था ना सबसे पहले वजारे हम की देखते हैं कि ये मादे से पहले अलामत मुजारे है कि नहीं है। अगर हो हाँ जी। तो हम उसको मुजारे कह देते हैं, वरना माजी कहते हैं। तो अब नून तो एक नजर आ रहा है इसमें, तो इसको आपने क्यों नहीं समझा कि ये मुजारे है? क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हरकत वाला है ना इसमें बिल्कुल। हमने ये कदरत पढ़ा में। था कि हाँ जी। यतान पे हमेशा हरकत होती है। सब बच्चे इसको गौर से सुनो, हाँ जी। यतान हरकत वाला होता है और उससे अगला साकिन होता है। ठीक है। हमने पढ़ा जी। यन, तन, कन, हम्म। सॉरी काफ कह रही हूँ, अन या नन। ठीक है। ये हमारा मुजारे बनता है। मुजारे पे अगर मारूफ है तो जबर होगी, अगर मजहूल है तो पेश होगी। ठीक है। तो यहाँ पे कोई हरकत ही नहीं है। पहली बात तो ये रूल टूटा। दूसरे नंबर पे मुजारे के एंड हमने कहा था इसम की तरह होता है, उसमें अलिफ नून वाव नून या नून आता है। ठीक है। जबकि हमने कहा था कि ते की तमाम अशकाल, ते साकिन, त, माजी। ती, तू, तुमा, तुम, तुन्ना, ये सब फेले माजी की पहचान है। माजी की अलाम। जी ठीक है। तो ना यतान अपने जी। रूल को फॉलो कर रहे कि आप उसको यतान कहो और एंड में आपको अलामत माजी भी नजर आ रही है, तो इस वजह से हम इसको माजी की तरफ लेके जाएंगे, हम मुजारे की तरफ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। क्लास हो रही है। तो हाँ जी। पहली बात जो आपको यहाँ पे पता चलेगी वो क्या, कि ये जो लफ्ज है फेले माजी है, मुजारे नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नून क्यों आया? तो मैंने आपको कहा था कि कुरान मजीद में आपके पास एक तो मादा होता है, फिर हरकत की तब्दीली से मायने बदलते हैं, और तीसरे नंबर पे मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया। ठीक है। कुछ शेप्स होती हैं, जिस तरह ये जो हमने कहा 1 2 3,
3 حروف ہے اور اس کے سینٹر والے کے اوپر جب شدہ آئے گی تو یہ میں نے کہا تھا نا یہ ایک شیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی 3 آئے حروف سوری یہ جو روٹ لیٹرز اور اس کے سینٹر والے پہ شدہ جب آتی ہے تو وہ بیسیکلی ایک شیپ ہے. ٹھیک ہے, اس شیپ کی وجہ سے شدہ آ رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے کہا تھا کچھ اضافی معنی داخل ہو جاتے ہیں اور ہم نے اس کی وجہ سے کیا معنی ایڈ کیے تھے کہ وہ کام ایک دفعہ میں نہیں ہو رہا, زیادہ دفعہ میں ہو رہا ہے اور اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کام کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے. وہ کیونکہ ایکشن 2 طرح کے ہوتے ہیں, اپنے اوپر بھی اور دوسرے کے اوپر بھی, تو اس میں پکی پکی بات ہے کہ کام دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے. یہ 3 اضافی معنی داخل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ تو اسی طرح یہ ایک اور شیپ ہے جس میں مادے سے پہلے اضافی نون داخل ہوتا ہے, جس کی میں ایک مثال آپ کو اردو میں سے دے دیتی ہوں. انقلاب. انقلاب کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف لام بے. میں نے کہا تھا مادے کے بیچ میں اضافی کیا کیا آ سکتا ہے, یا تو 3 ووولز الف و یا, جو کہ یہاں پہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے, اور یا ایک تے ہے چوتھا جو کہ بیچ میں آ سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو قاف لام بے یہ روٹ ورڈ ہے اور اس کے شروع میں نون آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک شیپ ہے کہ جس میں مادے سے پہلے ایک اضافی نون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے اس میں ایک جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کام اپنی ذات کے اوپر کرنا. اس میں 100% کام اپنے اوپر کیا جاتا ہے, دوسرے پہ کبھی بھی نہیں کیا جاتا اس شیپ میں. اور اسی وجہ سے اس شیپ میں آپ کو کوئی مجہول مل ہی نہیں سکتا. جو مجہول کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس میں مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کام دوسرے پہ ہونا ہی نہیں ہے, صرف اپنی ذات کے اوپر ہونا ہے. تو اس وجہ سے ان شیپس میں جس میں مادے سے پہلے اضافی نون آتا ہے آپ کو ایک بھی مجہول نہیں ملے گا. مجہول آ ہی نہیں سکتا اس کے اندر, کیونکہ اس شیپ میں ایکشن صرف اور صرف اپنی ذات پہ کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہا, اب اسی سے آپ کو معنی پتا چلے گا کہ جب نجوم کس کو کہتے ہیں, کس کی جمع ہے؟ نجم. نجم کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو. ٹھیک ہے, تو ستاروں نے کیا کیا, اب اس میں کوئی اور اس کے اوپر ایکشن نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بے نور نہیں کر دیا. اس کا مطلب ہوتا ہے بے نور, بغیر روشنی کے. جب ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ روشنی لیتے ہیں سورج سے. ٹھیک ہے, تو جب سورج اللہ نے لپیٹ دیا, وہ فولڈ کر دیا, اس کی روشنی ختم ہو گئی, تو سورج خود بخود بے نور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ستارے, ہاں جی جی خود ہی ہو جائیں گے آپ کو؟ جی, یعنی کہ اللہ نے ان کو بے نور نہیں کیا, سورج کو تو اللہ نے فولڈ کیا. آپ اور میں قدرت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اللہ نے فولڈ کر دیا. لیکن یہاں پہ وضاحت بھی نہیں کی گئی. ہو سکتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ہو, فرشتے کر رہے ہوں, ہمیں تو نہیں پتا اللہ خود کریں گے کہ فرشتوں کو آرڈر کریں گے. ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں آگے. تو یہاں پہ کوئی ایکسپلین نہیں کیا گیا, بتایا نہیں گیا کہ کس نے کیا. ٹھیک ہے, اس کو راز میں رکھا گیا ہے. بس اتنا ذکر ہے کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب سورج لپٹ گیا, فولڈ ہو گیا, اس کی روشنی ختم ہو گئی, تو آٹومیٹکلی سب ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی. کیونکہ ہماری دنیا میں ہماری کوئی دنیا اپنی روشنی رکھتی ہے؟ سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے نا, اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ہماری دنیا کی بھی اپنی تو کوئی لائٹ نہیں ہے. تو جیسے ہی لپیٹا جائے گا اندھیرا گپ ہو جائے گا. ہاں جی, اسی لیے اس کو یعنی کہ وہ مجہول کیا نا.
تو اس لیے مجہول نہیں ہے نا یہ، ہاں جی بالکل کیونکہ مجہول تو تب ہوتا کہ اگر کوئی اور اس کو بے نور کرتا، کوئی اس کی اپنی لائٹ ہوتی اور وہ لائٹ کوئی چاہے وہ اللہ یا فرشتے اس کی لائٹ ختم کر دیتے، ٹھیک ہے. تو دنیا کی تو کوئی لائٹ ہی نہیں تھی، وہ تو سورج کو فولڈ کرنے کی وجہ سے وہ اندھیرے میں چلا گیا، خود بخود بے نور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کے فولڈ ہوتے ہی ستارے کیا ہوں گے؟ بے نور ہو جائیں گے. تو اب اس میں مجہول تو نہیں بنا سکتے نا. پہلی بات کہ کسی اور نے اس پہ کام نہیں کیا، اس لیے وہ جو ماضی معروف ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ نون سانچہ جو ہے، اس کو ہم نون سانچہ کہیں گے. نون سانچے کے جو ورڈز ہوتے ہیں، اس میں ایک بھی ایسا ورڈ نہیں ہوگا کہ جس میں کوئی اور ایکشن کرے. اس میں جو کام ہوتا ہے وہ انسان اپنے اوپر کرتا ہے، ٹھیک ہے. انسان ہوگا یا جو بھی ہوگا، وہ اپنی ذات پہ ایکشن کرتا ہے، دوسرے پہ نہیں کرتا. اس کے میں کچھ اور آپ کو الفاظ بتا دیتی ہوں. مثلاً کہتے ہیں اس میں بہت ہی انکساری ہے. کیا لفظ ہے؟ انکساری. اردو کا ورڈ ہے. انکساری. اس شخص میں بہت ہی انکساری ہے. روٹ ورڈ کیا ہے اس کے اندر؟ کاف سین را. کاف سین رے. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے انکساری کا؟ بہت کسر یعنی بہت کم اس سے رہنا. بالکل. آپ لوگوں نے بیٹا بہت سارے مائکس آن کر لیے ہوئے ہیں، ہاتھ آپ لوگوں کو کہا اٹھا کے نا پھر جواب دیا کرو. یعنی کہ بہت ہی انکساری، یعنی کہ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں کہ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اب ڈاؤن ٹو ارتھ اس کی نیچر اس نے خود بنائی ہے کہ کسی کی گفٹڈ ہے. میں چاہوں تو میں مغرور بھی ہو سکتی ہوں نا، اور میں پھنے خان بن کے بھی پھر سکتی ہوں دنیا میں اکڑ کے بھی پھر سکتی ہوں. چاہے میری جیب بالکل خالی ہو، نہ میرے پاس دولت کا غرور ہو، نہ میرے پاس کوئی خوبصورتی کا غرور ہو، لیکن میں چاہوں تو میں پھنے خان. اپنی کسی کو طاقت کا غرور ہوتا ہے، کسی کو اپنی شکل و صورت کا غرور ہوتا ہے، کسی کو مال و دولت کا غرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کسی کو اپنا گنڈا گردی کے اوپر غرور ہوتا ہے، تو اکڑ کے پھرتا ہے. لیکن کوئی بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، جو دین کو سمجھ کے قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، یا قرآن پڑھ کے دین کو سمجھ کے اپنے اوپر ایمان کو طاری کرنے والا ہوتا ہے. کیا وہ اکڑ کے چل سکتا ہے؟ آج کا مسلمان کیسا ہے؟ آج کا مسلمان اکڑا ہوا ہے. آج کا مسلمان اپنے سنی ہونے پہ اکڑا ہوا ہے، اپنے وہابی ہونے پہ اکڑا ہوا ہے، وہ اپنے شیعہ ہونے پہ اکڑا ہوا ہے، وہ اپنے احمدی ہونے پہ اکڑا ہوا ہے، وہ اپنے دین کے اوپر. اور خاندانوں میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہمارا تو یہ خاندان ہے، ہم تو فلانے خاندان میں شادی نہیں کرتے، ہمارا تو یہ خاندان ہے، ہم اس خاندان کو اچھا نہیں سمجھتے. ہم اپنے خاندانوں پہ اکڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے دولت پہ، اپنے حسن پہ اکڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آج یہ دولت ہے، کل ختم ہو سکتی ہے. آج یہ حسن ہے، کل عمر کے ساتھ بالکل ختم ہو کے، سلوٹیں پڑھ کے اور کندھا جھک کے اور بیک بون ٹوٹ کے پتہ نہیں کدھر ہم حال میں پہنچے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان میں فخر آ سکتا ہے؟ کیا غرور آ سکتا ہے؟ جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے. لیکن آج تو ہم اکڑ جاتے ہیں، ذرا سا دین ہمارے اندر آتا ہے، ہمیں دین کا غرور آ جاتا ہے، ہم لوگوں کے اندر خرابیاں ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو کافر اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ دین تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہم بہترین بیوی بن جائیں، بہترین ماں بن جائیں، بہترین بیٹی بن جائیں، بہترین بہو بن جائیں، تو خود بخود ہمارے ارد گرد والے ٹھیک ہوتے جائیں گے. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کے فکر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. اپنی تو فالٹس نظر ہی نہیں آتی نا ہمیں اپنے دین کا جو ایک آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. تو انکساری آپ اپنی ذات کے اوپر کرتے ہو، آپ اپنی ذات پہ محنت کرتے ہو، اپنی ذات کے اوپر
آپ چینج لے کے آتے ہو. جیسے جیسے دین سمجھ آنی شروع ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہو. تو یہ عمل آپ اپنے اوپر کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمارا اردو کا ورڈ ہے. پھر ایک اور ورڈ ہے انکشاف. مجھ پہ انکشاف ہو گیا. آج مجھ پہ کیا ہو گیا؟ انکشاف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مطلب کہ کوئی راز کھل گیا, کوئی بھید جو مجھے نہیں پتا تھا وہ آج پتا چل گیا. تو مجھے پتا چلا نا, کسی اور کو تو نہیں پتا چلا. مجھ پہ انکشاف ہو گیا. کشف لگانا کیا ہوتا ہے؟ کشف بھی اردو میں آتا ہے. لوگ قبر کے اوپر کشف لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے لفظ؟ نہیں, کشف وہ تو کیا سنا ہے لیکن قبر پہ کشف نہیں سنا. جی وہ بہت کامن یہ طریقہ ہے کہ قبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کشف لگاتے ہیں, اور پھر وہ اس بات کا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبر کے اندر سب نظر آ رہا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے قبر کے اندر. اس کو کہتے ہیں کشف لگانا. یعنی کہ وہ بھید, وہ راز جو اللہ نے سب سے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر ہمیں 4 قبریں کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے, اللہ تعالیٰ ٹرانسپیرنٹ کر دے کہ اندر کیا معاملہ ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں لوگوں کے سجدے سے ساری نہ اٹھیں. لوگ نماز کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں کہ پھر نماز ہی نہ چھوڑیں, نفل پڑھنے شروع کر دیں, ایکسٹرا عبادات شروع کر دیں, اذکار شروع کر دیں, خوف زدہ ہو جائیں, رات کی نیند ختم ہو جائے. جو اللہ نے یہ حدیث بھید ہے نا کہ رکھی. اس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو لوگ اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو کشف لگانے کا بھی مطلب ہوتا ہے اس بھید کو جان لینا, اس راز کو سمجھ لینا. ٹیبل پہ دیکھو, میں نے پڑھا ہوا دیکھا تھا, وہ لمبا ٹیبل ہے نا جو الماری کے ساتھ, اس پہ دیکھو. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی وعلیکم سسٹر, آپ السلام. تھوڑا سا ریوائز کر دیں گے کیونکہ میں تو لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, وہ مل نہیں رہا تھا. اب میں نے آ کے دوبارہ پھر ٹرائی کیا تو اب لگ گیا ہے. میں تو صحیح. لنک جان کے بیٹھی ہوئی تھی اب تک, میں نے کہا شاید کلاس ہونی نہیں ہے. نہیں بیٹا, آپ نے گروپ میں دیکھا کرو نا, میں گروپ کے اندر آئی ڈی اور لنک اور سب کچھ بھیجتی ہوں. سسٹر وہی آئی ڈی ملائی تھی, یہ جو بلیک اسکرین شاٹ والی ہے وہ تو نہیں مل رہی تھی نا, جو اوپر تھی وہی ملائی ہے, اور اس پہ وہ بس البیان التجوید آئے جا رہا تھا اور آگے کچھ بھی نہیں تھا. چلو اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے ہوگا. بہرحال یہ ہے کہ ہم مجہول پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا, تو جی اسی کی ہم آج قرآن میں سے ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں. اور آپ 30th پارہ, 30واں پارہ, اس میں سورت جو ہے التکویر کھول لو, 81 نمبر سورت ہے, اس میں ہم ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی بچوں, آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ نون سانچہ جو ہے یہ بھی ایک سانچہ ہے. ہم نے شدہ کا سانچہ پڑھا, پھر میں نے تیز سانچہ بھی آپ کو کافی دفعہ پڑھایا. ٹھیک ہے, ایک تیز سانچہ بھی ہوتا ہے, اور یہ اب ایک نیا آپ نے الحمدللہ نون سانچہ پڑھ لیا. مادے سے پہلے یہ اضافی نون ہوتا ہے, اور اس کے اندر 100% صرف اور صرف ایکشن اپنی ذات کے اوپر کیا جاتا ہے, دوسرے کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا. اور اسی وجہ سے اس میں صرف جتنے بھی الفاظ اس سانچے کے ملیں گے وہ آپ کو, چاہے وہ مضارع ہو یا ماضی ہو, وہ صرف معروف کی شکلیں نظر آئیں گی. نہ اس کے اندر آپ کو ماضی مجہول ملے گا, نہ مضارع مجہول ملے گا, نہ اسم المفعول ملے گا. ٹھیک ہے, اسم المفعول بھی تو اسم مفعول والا اسم ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں مفعول سے تعلق میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. جب آپ انشاءاللہ باب پڑھتے ہیں تو اس میں تمام ابواب کے اندر ساری چیزیں ملتی ہیں سوائے اس ایک باب کے, کہ جس میں یہ تینوں چیزیں مسنگ ہوتی ہیں, ماضی مجہول, مضارع مجہول اور اسم المفعول. یعنی کہ مفعول کسی بھی شکل میں مفعول نہیں آ سکتا اس میں, کیونکہ ایکشن دوسرے پہ نہیں کیا جاتا, صرف اپنی ذات پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو سیکنڈ ورڈ ہو گیا الحمدللہ. آگے چلتے ہیں جی آیت نمبر 3 کے اوپر. جی تہمینہ کیسر, آیت نمبر 3 میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں یہ سیرت ہے نا, یہ ہے ماضی فعل ماضی مجہول. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے یہ الجبالو جو ہے یہ قائم جو بولتے ہیں نا قائم فائل مادہ قائم مادہ قائم پہلے آپ بتاؤ اور اس کا معنی بتاؤ. تو یہ ہے اس میں ہے سیر. نہیں آپ نے جبال بولا نا, تو اس کا میں کہہ رہی ہوں مادہ بتاؤ اور بتاؤ کہ وہ کیا جبل. ہے. جبل کس کو کہتے اچھا ہیں؟ صحیح پہاڑ کو بولتے ہیں نا. بالکل, جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے نا. جی. اور جبل کا ورڈ کہیں آپ نے سنا ہوا ہے؟ جبل طور بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہاڑ کو کہا جاتا ہے. تو پہلا سٹیپ پہ کیا ہوا, سورج کو فولڈ کر دیا گیا, جس کی جی. وجہ سے جس کے ریزلٹ میں جو ستارے ہیں وہ بے نور ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ پہاڑ جو ہے, یہ پہاڑ کا ورڈ کیا ہے, اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. یہ اسم کی اس میں اسم پہچان کون سی ہے؟ یہ ال ہے نا اس میں سٹارٹ میں. ال کو دیکھتی مجھے پتا چل گیا یہ اسم ہے. اور یہ جبل کہتے ہیں ایک پہاڑ کو, اور یہ اس کی پلورل جمع ہے جبال. جبال. ٹھیک ہے, ہم اپنی آہستہ آہستہ ووکیبلری کو بھی بڑھائیں گے اور انشاءاللہ. یہ جو پیش ہے شروع میں تو اور اس میں یتان نہیں ہے, تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سیر جو ہے یہ فعل ماضی میں آتا ہے, اور فعل ماضی میں بھی یہ مجہول ہے کیونکہ اس میں یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا عین کلمہ یا ہے وہ زیر والا ہے. تو اس نے کنفرم کر دیا کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے. مجہول ہے. ٹھیک ہو گیا. کتنی آسانی سے اب آپ لوگوں کو کرنا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جی. اور را اس کا حرکت والا ہے, تو یعنی یہ غائب کے صیغوں میں ہے. اور بالکل یہ واحد ہے اور مؤنث ہے. بالکل واحد ٹھیک ہو غائب گیا. مؤنث. اس کی تیسری حرکت جو تیسرا لیٹر ہے, اس کی حرکت نے بتایا کہ میں غائب سے ہوں. اور اکیلا تے میں نے ابھی بتایا تھا کہ واحد کی پہچان ہے. اور اگر غائب گروپ ہے, اس کی واحد کی دو شکلیں ہیں. اگر 3 حرفی ہو تو وہ مذکر ہوتا ہے, اور اگر 3 حرفی کے آگے تے ساکن ہو تو وہ مؤنث ہوتا ہے. تو اب تے ساکن نے مجھے بتا دیا, تے کی ساکن نے بتا دیا کہ میں واحد مؤنث ہوں. تو تینوں چیزوں کی نشانیاں موجود ہیں. یتان نہیں مادے سے پہلے تو ماضی, اور کیونکہ پیش سے شروع ہو رہا ہے اور عین کلمہ زیر والا ہے تو مجہول. اکیلا تے حرکت تیسرے لیٹر کی حرکت نے بتایا کہ غائب گروپ. اکیلے تے نے بتایا کہ میں واحد ہوں, اور اس تے کی ساکن نے بتایا کہ ایک تو مؤنث, اوپر سے بالکل سب سے کم تر درجہ کہ میں مؤنث واحد ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ تے کے نیچے زیر اور تے ساکن, میں نے کہا تھا ان کے درجات ہوتے ہیں حرکات کے بھی نا. سب سے تگڑا پیش ہے, پھر زبر ہے, پھر زیر ہے, پھر ساکن ہے. تو آخری دونوں کمزور حرکات مؤنث کے پاس ہیں. تے کے نیچے زیر بھی مؤنث کے پاس ہے, اور تے کے اوپر ساکن بھی مؤنث کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں یاد رکھنا ہے. اور اس روٹ ورڈ کا معنی کیا ہے؟ جبال اور سیرت, یہ یعنی پھٹ جائیں گے جیسے پہاڑ جو ہوتے ہیں قیامت میں. آپ اردو کا ورڈ دیکھو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سیر, ریزر, وہ جو روئی کی آپ ڈالوں کی صرف طرح جو اردو کا لفظ, مادے کی بات کر رہی ہوں, اردو کا لفظ دیکھو, اس میں نظر ڈالو. میں وہی سوچ رہی ہوں, مجھے نہیں سمجھ آیا. سیر تو یہ نہ پڑھو, میں اردو کہہ رہی ہوں, آپ اس کی حرکات کیوں پڑھ رہے ہو؟ اردو کہہ رہی ہوں. اردو کیا مطلب سین یہ رے کیا ہوتا ہے اردو میں؟ یہی میں کہہ رہی ہوں. سیر کرنا. سیر آپ نہیں کہتے میں سیر پہ جا رہی ہوں؟ اچھا 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 اچھا, سیر کرنا. تو سیر پہ آپ کیا کرتے ہو جا کے؟ واک کرتے ہو نا؟ سیر کرتے ہیں جی. تو واک کرنے کا مطلب ہے سیر کرنا. صحیح صحیح. اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے یعنی کہ موو کرائے جائیں گے. اچھا صحیح. نشانیاں ڈھونڈا کرو نا اپنی آسانی کے لیے. کور سے میں نے آپ کو کہا کویرت, کور سے میں نے کہا کور کر دینا, ڈھانپ دینا, فولڈ کر دینا, اس سے آپ نے اس کو یاد کر لیا. ٹھیک ہے,
اور یہاں سیر کا ورڈ دیکھتی مجھے سیر کا ورڈ نظر آ رہا ہے, واک یعنی باہر چلیں گے. یعنی کہ موو اپنی جگہ سے موو کرنا شروع ہو جائیں گے. پہاڑ کے بارے میں کیا کہا کہ اٹس لائک اے نیل, ایک کیل کی طرح ہے کہ جس نے اس کو اللہ نے ٹھوک کے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے. یہی الفاظ ملتے ہیں نا صورتوں میں کہ میں نے دنیا بنائی اور اس کے بعد اس میں نے گاڑ دیے پہاڑ اس زمین کو بیلنس کرنے کے لیے. پتہ نہیں آپ میں سے جس نے فزکس پڑھی ہوئی ہے بچپن میں, تو فزکس میں ہم جا کے ایکسپیریمنٹس کیا کرتے تھے, چیزوں کو بیلنس کرتے تھے, ایک طرف بھی وزن ڈالتے تھے دوسری طرف بھی ہینگ کرتے تھے اور ان کو اس طرح موو کرتے تھے کہ وہ ایک بیلنس کر جائے. جی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مختلف ایریاز میں پہاڑ گاڑ گاڑ کے دنیا کو بیلنس کیا کہ جہاں وہ بیسٹ بیلنسڈ آؤٹ ہو گئی تو وہاں چھوڑ دیا. ایسے ہی نہیں پہاڑ بنے ہوئے, ان کو کیل کا نام دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی زمین میں گاڑے گئے ہیں دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے. تو اب جب ان کو چلا دیں گے تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گی دنیا. صحیح. ہاں, یہ قیامت میں ہوگا یہ سب. قیامت کا ہی سین ہم پڑھ رہے ہیں نا. جی. سٹیپ 1 کیا ہوا, سورج کو فولڈ کر دیا, روشنی ختم ہو گئی, ہر طرف گپ اندھیرا ہو گیا, ہر ستارہ اور ہر سیارہ اندھیرے میں ڈوب گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ میں کیا کہا کہ جو پہاڑ ہے ان کو چلا دیا جائے گا. تو اب جب پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, بیلنس جو کیا گیا تھا وہ بیلنس ختم ہو جائے گا اور دنیا ہلنی شروع ہو جائے گی کہ نہیں, ڈولنی شروع ہو جائے گی. اور نتیجے میں کیا ہوگا, جب دنیا ہلے گی تو کیا ہوگا, زلزلے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جی بالکل. پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی جی جی. اگلا بچہ آ جائے, دلشاد آپ بتاؤ گے اگلی چوتھی آیت میں وَإِذَا إِذَا الْإِشَارُ اُتِّلَتْ. جی دلشاد آپ موجود ہو؟ نفیسہ آپ بتا دیں. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. مائک بند تھا. اچھا میں بتا رہی تھی مائک بند تھا میرا. جی. روئی تلت ہے, یہ فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مذکر غائب ہے کیونکہ وہ روٹ ورڈ کے تیسرے پہ جو ہے وہ زبر ہے. اور آپ کون سا ورڈ بتا رہے ہو؟ وَإِذَا الْإِشَارُ اُتِلَتْ. بالکل ٹھیک ہو گیا. مادہ کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں این توا اور توا کیوں کہا آپ نے, 2 دفعہ توا کیوں کہا؟ این توا لام. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پہلی بات کریکشن کرنی ہے کہ آئین کہنا ہے, آئین, این نہیں کہنا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے بچپن میں پنجابی سٹائل میں پڑھا ہوا ہے نا, تو ہماری زبانوں سے جا نہیں رہا. آپ نے آئین کے آگے الف کی ساؤنڈ نکالو, آئین, آئین. ٹھیک ہے. اور توا بھی نہیں کہنا. بالکل. واؤ کی ساؤنڈ تو نہیں آئے گی نا, واؤ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو ہم تو تا واؤ الف یہ ساؤنڈ بنا دیتے ہیں, توا. اچھا. ایک ہی ساؤنڈ کے آگے بھی ڈائریکٹ الف آ جائے گا, جس طرح. بالکل. آئین کے بعد الف کی آواز آئی آئین, اور اسی طرح تا الف کی ساؤنڈ آئے گی, واؤ نہیں آئے گا. ہم جو جتنے بھی انڈین اور پاکستانی ہے نا, وہ ہم واؤ گھسا دیتے ہیں. من الشیطان الرجیم. جی. ٹھیک ہے. اب اردو میں ہم شیطان کہتے ہیں, بڑا ہی شیطان ہے بچہ, بڑا ہی شیطان ہے. لیکن جب وہی لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں من
तुआ बोलते हैं, हाँ तो आप पढ़ते हैं। जबकि उर्दू में हम शैतानी कह रहे होते हैं। हम कभी कहते हैं कि बच्चा बड़ा ही शैतान है, हाँ नहीं नहीं शैतान कहते हैं। तो वही वर्ड अरबी में भी वही वर्ड है ना, वो बदल जी तो जी नहीं जी गया। जी सिर्फ तो को हमने थोड़ा सा मोटा कर देना है। अच्छा ता ता बिल्कुल। अच्छा ता। तो अब ये इसको आपने तुआ नहीं पेट कहना, तो और ता साथ आइन। ता ये हमारे पास आइन इस सब्जेक्ट की माहिर बैठी हुई हैं जी। आसमा ताहिर, एक दफा आप भी हमें जरा सही बता दो। आपने बिल्कुल ठीक बताया आपा, माशाल्लाह। चलें, जी बिल्कुल, इस पे वाव की साउंड नहीं आनी, तो बोलना है इसको। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। ता ठीक है, तो ता अब आइन, तो और लाम ये रूट वर्ड है। आइन जी जी और जब 3 हरफी मादा हो और बीच में एक शद्दा हो, तो वो हमने पढ़ा था ना कि एक सांचा होता है। हम सांचे जी भी अब देख रहे हैं, और इस जी सांचे का जी जी मतलब क्या होता है कि इसमें जो एक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो बार बार एक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि वो ज्यादा हो मुबालिगा रहा या शिद्दत पाई जाती है उसके अंदर। है, शिद्दत और पाई जाती यानी है। कि वन टाइम एक्शन नहीं है। तो जो वन भी टाइम ऊपर एक्शन हुआ के पहाड़ चले, ठीक है, जी उसमें भी शद्दा थी, यानी कि वो एक दफा नहीं चले बल्कि चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, जी जी चलते और जी जी इसी जी तरह कुव्विरत में था कि सूरज को लपेट दिया जाएगा, तो वहां पे भी जी मतलब उसमें शिद्दत आ गई है। ठीक है, शिद्दत आ गई तो जी जी अब वही वाली बात है कि हमें तो नहीं पता कि दुनिया एक ही दुनिया है कि कई दुनिया है, और एक ही सूरज है कि कई सूरज हैं। ठीक है ना, जी एक सूरज को तो आप जी एक ही दफा लपेट सकते हो ना, जी जी बिल्कुल लेकिन हम तो नहीं जानते ना कि इस आसमान पे और अल्लाह ने कितनी दुनिया बसाई हुई है, और कितने सूरज हैं जिन तक हमारी रसाई नहीं है या हमारी नॉलेज नहीं है। तो जी यहाँ तो वन टाइम एक्शन तो नहीं दिखाया गया सूरज के बारे में। नहीं वन टाइम नहीं दिखाया गया, सही ठीक है, अदरवाइज अगर एक सूरज होता तो एक ही दफा वो पैक होता ना। एक ही एक दफा मेरे रहता, पास ठीक है किताब है तो मैं उसको एक ही दफा पैक कर सकूंगी ना, मैं उसको बार बार तो नहीं पैक करूंगी। जी 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 अब ये सोच तलब बात है कि नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल यहाँ पे सूरज के बहुत लिए क्या कहा गया है कि बार बार, यानी कि बार एक स्टेप में नहीं लपेटा जा रहा, बार 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 लपेटा जा बार रहा है। दैट लपेटा मीन जा के रहा है, एक से ज्यादा सूरज हो सकते हैं दुनिया में, जी जी जो बिल्कुल हमें हमारी रीच में नहीं है, जो हमारी जो नॉलेज अभी वहां नहीं पहुंची। जी और जो पहाड़ है उनको भी जो सैर कराई जा रही है, बार बार कराई जा रही है, एक दफा की बार मूवमेंट नहीं है, बार मुसलसल चला रहे हैं। मुसलसल और चला अब रहे थे। इशार का क्या मतलब है, इसकी रूट वर्ड क्या है? इशार आइन शीन रा बिल्कुल ठीक हो गया। और इसमें हमारा कोई ऐसा इशार वर्ड जहन में आ रहा है उर्दू में जो हम पढ़ते हैं? इशार इशार कोई और भी हेल्प इशार कर सकता है इसमें, किसी और को अगर पता है? आइन शीन रा। जी टीचर, इसमें अशर अशरा आता है, अशरा बिल्कुल, इम्तिहान हम में। रमजान में दिलशाद कहते हैं ना, पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया, तीसरा अशरा गुजर गया। जी 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 तो ओके वो ओके अशर में का क्या मतलब होता है? 10 10, यानी कि पहले 10 रोजे गुजर गए, अब अगले 10 रोजे गुजर गए, अब आखिरी 10 रोजे गुजर गए, तो अशर का अच्छा मतलब है 10। तो 10 इशार, अच्छा उसी अशर हाँ से इशार अच्छा 10 महीने के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी खाली 10 अशर 10 के लिए, और इशार 10 मंथ इशार के लिए। 10 मंथ के ओके अरे बाप ठीक है, जी जी तो इशार 10 मंथ्स के लिए ये वर्ड होता है कि जब 10 माह उत्तिलत। अब ये प्रेग्नेंट ऊंटनियों के लिए वर्ड आता है, प्रेग्नेंट ऊंटनियां, ओके यानी कि 10 उत्तीला मंथ्स की प्रेग्नेंट ऊंटनियां छोड़ दी जाएंगी। ओके ओके 10 मंथ क्लियर हो गया? जी जी बिल्कुल अब क्लियर है कौन छोड़ है यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है,
کہ یہ اللہ کی جی ذات خود کر رہی ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں اور فرشتے کر رہے ہیں. ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا, بس ہمیں بتایا جی جا رہا ہے کہ ہوگا کیا قیامت کے دن. مفعول کا کوئی مس ذکر نہیں ہے. اکلت کا کیا میننگ ہے عین تو لام کا؟ یہ پریگننٹ آپ اونٹنیوں کے لیے ورڈ آتا ہے. آپ اچھا یہ اکلت اکیلت آتا ہے. معطل سے تو نہیں ہے کہ چھوڑ دی جائیں گی؟ جی اس کو ہم دیکھتے ہیں, ایک منٹ ذرا ڈیٹیل اس کی تھوڑی سی. اور یہ جو آپ نے چھوڑ دی جائیں گی, مطلب یہ دونوں میننگ, یہ چھوڑ دی جائیں گی میننگ کس میں مطلب آ رہا ہے؟ اونٹنیاں پریگننٹ حمل اپنے گرا دیں گی. اس ویسے تو جو ترجمہ جو آتا ہے نا اس میں تو لکھا ہوتا ہے کہ ہاں حمل گرا دیں گی, بالکل. لیکن وہ پھر اس کی اگر وہ ڈیٹیلز آپ لیکن بتا یہاں پر ایک ورڈ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, ایک ورڈ جو اتلت ہے, اس میں یہ دونوں میننگ کیسے آ رہے ہیں کہ پریگننٹ عورتیں بھی آ رہا ہے اور پریگننٹ اونٹنیاں اور چھوڑ دی جائیں گی, یہ دونوں میننگ کیسے آ رہے ہیں اس میں؟ جی میں اس کو دیکھنے لگی ہوں, اس کی اگر مجھے کہیں سے ڈیٹیل مل جائے. کچھ اس میں انڈرسٹوڈ چیزیں ایز اے لینگویج, جیسے شعروں ہے وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں لکھی ہوئی ہیں, اور اطیلت بیکار چھوڑ دی جائیں گی, کچھ وہ مطلب بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے نا. ایک لیکن منٹ جس میں اس کو کو نہیں دیکھ, پتا تو اس کے لیے تو پتا ہونا, مطلب وہ تو دیکھے گا نا, پھر جس کو نہیں پتا اگر فرض کرے کوئی ہینٹس کہیں تو ملے گی. یہ بہت قیمتی چیز ہے ان کے لیے. ایک اور صورت میں بھی آیا ہوا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں نا, تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو, اس کو ہم ڈیٹیل, بلکہ سب کے لیے اسائنمنٹ ہے, سب ڈھونڈ کے آئیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اوکے. یہ ایک اور صورت میں یہ ورڈ آیا ہوا ہے جو کہ اس میں بالکل یہ اونٹنیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سمبولک ہے. اچھا تو اس کو اس میں ورڈ آیا ہوا ہے روشیہا و بئرن معطلتی و کسرن مشید, تو لیکن اس میں کہیں پہ بھی اونٹنیوں کا کوئی ذکر نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا وَإِذَا الْوُحُوشُ اس کا جو میننگ انہوں نے دیا ہوا ہے نا, وہ دیا ہوا ہے بیکار چھوڑ دی جائیں گی, اس میں کہیں اونٹنی کا ورڈ نہیں ہے. جی یہی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ اونٹنی کا نام تو اس میں نہیں آ رہا ہے, تو لیکن پریگننٹ قرآن اونٹنی کے آپ کیسے ترجمے بول میں رہی ہیں؟ اونٹنی کا ورڈ آ رہا ہے, تو اس کا جی مطلب ہے کہ یہ سمبولک ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم نا پھر آرام سے اس کی ڈیٹیل دیکھ کے تو بتائیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں دو نیکسٹ طرح. آیت بتاؤں, جی بیٹا, نیکسٹ آیت بتاؤں آپ کو؟ نہیں اب نیکسٹ بچہ بتائے گا مجھے. جزاک اللہ. کون سا بچہ رہ گیا؟ آسما گلریز. صفیہ بھی رہ گئی, یا پچھلی دفعہ بھی میری باری نہیں آئی تھی. جی صفیہ آپ بتا دیں, آپ کو ہم 2 ورڈز دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا غم دور ہو جائے. اگلا پڑھ لو جی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جی, ہوشیرت کا مطلب ہے اکٹھے کر دیے جائیں گے, ہوشیرت. اور یہ بھی واحد مؤنث غائب مجہول یا مفعول کہہ سکتے ہیں, ہوشیرت یہ جو لفظ ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اب اس میں آپ کو کون سا ورڈ, روٹ ورڈ کیا دکھ رہا ہے؟ ہا شین را. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ نے کہا اکٹھے کر دیے جائیں گے, اور کون سا ایسا ورڈ اس کو دیکھ کے دماغ میں آیا؟ ریلیٹڈ ورڈز ہم ذہن میں لائیں نا تو ہمارے ترجمہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے.
मैं बताऊं? अब जैसे जुवेजत है या सुजीरत है, सुजीरत तो नहीं, नहीं जुवेजत। हुशी, इस रूट वर्ड से अच्छा। कौन सा वर्ड जहन में आ रहा है? अच्छा, हशर। हशर का मैदान हम कहते हैं ना, हशर के मैदान में, ये तो हशर के मैदान में भी क्या किया जाएगा? यानी वहां पर मामलात जो होंगे सब इकट्ठा इकट्ठे किया कर दिए जाएगा ना, जाएंगे और हशर के सारे, हाँ, मैदान में इकट्ठे सब किए इकट्ठे किए जाएंगे। जाएंगे। जी जी, मामलात तो फिर बाद में आएंगे ना। और ठीक है वो ठीक है। वूश के अंदर कौन सा आपको वर्ड दिख रहा है? रूट वर्ड क्या है? इसमें है वाव है शीन। और इसमें से उर्दू का कोई वर्ड दिमाग में आ रहा है? वैशी, वैशी, वहशी भी है, बिल्कुल ठीक है, वहशी। और वाव है वहशी शीन। जानवर होते हैं ना? हाँ जी, वोश नहीं, वो उसका तो नहीं पता चलता, वो नहीं सुना। वोश बहरहाल ये जमा है उसकी, वैशी की। महविश भी जी जी, हमारे उर्दू का वर्ड है कि नहीं? हाँ जी जी जी, महविश, ठीक है। जी और जी। ठीक हो गया। अब वहशी, अब क्योंकि वहशी का वर्ड है तो इसी से हमने वहशी को जानवरों से ले लिया, और यानी कि वहशी जानवर इकट्ठे किए जाएंगे, और जब वहशी इकट्ठे किए जाएंगे। अब इसमें आप देखो यहाँ पे शद्दा नहीं आई, इसका मतलब ये एक ही दफा सब इकट्ठे हो एक ही जाएंगे। दफा में सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा। बाकी जो हम्म, थी उत्तिलत, उसमें शद्दा थी, सुय्यरत उसमें शद्दा थी, कुव्विरत उसमें शद्दा थी। यानी कि वो वन टाइम एक्शन नहीं है, ज्यादा एक्शंस हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि हुशीरत में कोई शद्दा नहीं है। दैट मीन दिस इज वन, एक एक्शन है कि जितने भी जानवर हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। ठीक हो यानी गया? सितारे एक ही दफा बेनूर हो जाएंगे और बाकी जो है वो बार बार हो रहे हैं। बिल्कुल स्टेप्स में हो रहे हैं। और लेकिन एक जानवरों को दफा, एक ही दफा में एक ही दफा। इकट्ठे कर लिया गया है। ठीक है ठीक हो गया? ठीक है। इससे अगली आयत भी आप ही कर लो सफिया। सुजीरत, बदल बिहार सुजीरत। सुजीरत का मतलब है भड़का दिए जाएंगे। ठीक है। बिहार समुद्र, जमा है बाहर की। बहर, बहर हम और उर्दू में भी कहते हैं ना, बहर। बहरी कजाक भी कहा जाता है, बहरी कजाक। जी जी, किसको कहते हैं तो बहरी कजाक? डाकू, समुद्री जो डाकू, समुद्री डाकू। जो समुंदर के अच्छा। जहाजों को, एक जमाने में हर इंग्लिश मूवीज में आता था कि वो जहाजों को लूट लिया जाता था। फिर सूरतुल फील के अंदर भी जिक्र है कि जितने भी जहाज ट्रेवल करते थे तो वो वहां पे सारा माल लूट लिया जाता था। तो बहर से हमें मिल गया समुंदर। तो जब समुंदर को क्या किया जाएगा? सुज्जिरत, भड़काए भड़का दिए जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। जी जी अब जी, समुंदर को भड़काने से क्या मुराद है? यानी उनमें आग पैदा होगी। बिल्कुल। तो कैसे? पानी से तो हम आग बुझाते हैं, तो पानी में कैसे आग पैदा होगी? उसकी ऑक्सीजन अलग हो बॉइलिंग जाएगी। वाटर, वो बॉइलिंग सूरज जो वाटर हो कहते हैं जाएगा। तवानेजू पर होगा शायद इस वजह से। जी। अब फिर वही बात है कि दीन के साथ साथ इल्म का होना क्यों जरूरी है। पानी बनता है दो केमिकल से मिलके, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन नहीं सिस्टर, डाइऑक्साइड से हाइड्रोजन, पानी बनता हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग को जलाने के लिए जरूरी है, और जी जी कार्बन वो है जो हम चूल्हों में जलाते हैं। सिस्टर, ये जो पानी बनता है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। H2O से बनता है ना? हाँ जी, तो हाइड्रोजन हुई ना। जी, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन और गैस। ऑक्सीजन। तो जी जी, हाइड्रोजन गैस वो है जो हम जलाते हैं, और नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलती है। ऑक्सीजन हेल्प करती है, ऑक्सीजन जलती नहीं है। हाँ ऑक्सीजन की ठीक है। मौजूदगी में गैस जलती है, और जैसी ऑक्सीजन को हम जगह से हटा देंगे तो आग जलनी बंद हो जाएगी। वो भी हम एक्सपेरिमेंट करते थे कि हम कैंडल जलाते थे और उसके ऊपर एक गिलास रख देते थे। जब तक अंदर ऑक्सीजन होती थी कैंडल जलती रहती थी। जैसे ऑक्सीजन, क्योंकि आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जब तक वो ऑक्सीजन होती थी वो गैस जल रही होती थी कैंडल,
اور جیسے اندر اس گلاس کے اندر آکسیجن ختم ہوتی تھی کینڈل آٹومیٹکلی بجھ جاتی تھی. یہ بھی ہم ایکسپیریمنٹ کرتے تھے. اس کا مادہ ہوا یعنی سین کہ اللہ جیم تعالیٰ اس را. پانی کی دونوں چیزوں کو علیحدہ کر دیں گے ٹھیک. اور آگ کی تپش سے ایک جل پڑے گی اور دوسری اس کو جلانے میں ہیلپ کرے گی, یعنی کہ اس کو بھڑکا رہی ہوگی. ٹھیک ٹھیک. تو اس کا آٹومیٹک روٹ ورڈ جی جی سین جیم را ہوا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم یاد کر لیتے ہیں شجر سے ملتا جلتا لفظ ہے. شجر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آگ جلانے کے لیے. جی درخت کی لکڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں نا. یہ ہنٹس ہوتی ہیں صرف اپنے ترجمے کو یاد رکھنے کے لیے. سسٹر اس میں ایک اور ہنٹ بھی ملے گا, وہ ہے سوجلا, جیسے کہتے ہیں کہ روشنی ہو گئی ہے نا, تو میرا خیال ہے وہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا لگ کیا رہا ہے. ورڈ ہے؟ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. سوجلا کہتے ہیں زیادہ, یہ روشنی جب ہو جاتی ہے نا تو دن چڑھتا ہے اچھا تو کئی کہتے ہیں سوجلا ہو گیا. تو اچھا یہاں پر بھی یہ بھڑکا دیے ہیں نا روشنی, تو وہ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی ملتا ہے. بالکل, مطلب جو بھی اپنی آسانی کے لیے, مطلب میں تو ہمیشہ اس طرح کی کوئی نشانیاں رکھتی ہوں یاد کرنے کے لیے, کیونکہ ویسے تھوڑا سا ذہن کمزور ہے میرا. تو سب کا ہی کمزور. اللہ نے تو خیر بہترین بنایا ہے, ہم اس کو استعمال نہ کر کے اس کو ہم نے زنگ لگایا. ویسے تھوڑا سا اللہ تو کوئی بھی چیز کمزور نہیں بنا سکتا, بہترین بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمارا. الحمدللہ. جی بالکل. میری فیملی میں 4 ایسے بچے ہیں جس میں میری بہن اور 3 بھانجے بھتیجیاں شامل ہیں, جو میٹرک تک فیل ہوتے رہے اور پھر یونیورسٹی میں جا کے 4 گولڈ میڈلسٹ ہیں, ٹاپ کیا. دیٹ مین کہ ان کے دماغ کمزور نہیں تھے, صرف وہ استعمال نہیں کر رہے تھے ان کو. تو ہم ویسے ہی اپنے دماغوں کو فوراً کہنے لگ جاتے ہیں کہ جی کمزور کمزور, سب ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے اس کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہماری وسعت پیدا کرے سمجھ میں انشاءاللہ. اگلا بچہ کون سا رہ گیا جی؟ ہاتھ کھڑا کر لیں جلدی جلدی جس نے ابھی نہیں بتایا. سائرہ حیدر, آپ نے نہیں بتایا ابھی. جی اگلی آیت پہ آ جاؤ. وَإِذَا إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. زوجت کا مادہ ہے زا واو جیم. ٹھیک جی ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اس کے اوپر یہ ایک تو فعل ماضی ہے کیونکہ اس میں یتان نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو ہے مفعول ہے کیونکہ یہ زا کے اوپر پیش ہے. اور مفعول نہیں دوسرا کہتے بیٹا, مجہول کہتے ہیں. جی مجہول, یہ فعل ماضی مجہول ہے کیونکہ فا کلمے کے اوپر پیش ہے اور عین کلمے کے اوپر زیر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اوپر چونکہ شدہ ہے اس لیے یہ کام جو ہے یہ بار بار ہو رہا ہے ٹھیک اور ہے, کسی دوسرے کے اوپر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اور اب ان ہے دونوں یہ ورڈز جو ہیں ان میں روٹ ورڈ نکال کے اپنے کوئی اردو کے ورڈ سوچو. جی جو پہلا ورڈ ہے النفوس, تو اس میں نون فا سین, تو یہ نفس جو ہمارا نفس ہوتا ہے بالکل, یہ نفس کو وہ ہم بن جان جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ جان ہے. بالکل. جی جان. اور یہ اس کی زو پلورل ہے کیونکہ جان ایک ہوتی ہے, تو یہ پلورل ہے جی نفوس یعنی کہ جانے. جانے اور جب ہوگی. جانے, ٹھیک ہے. اور اگلے میں روٹ ورڈ میں کوئی اردو کا ورڈ سوچو. جی زا واو جیم, تو زوج کہتے ہیں جوڑے, بیویوں کو, بالکل, شوہر بیوی کو بھی کہتے ہیں. تو جوڑے تو آپس ایک میں طرح مل سے جاتے ہیں نا, میاں بیوی کا نکاح جی جی ہوتا ہے تو آپس میں مل جاتے ہیں. جی جی. تو کیا ترجمہ ہے؟ اور جب جانے کیا ہو جائیں؟ جب جانے جوڑ دی جائیں گی, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی جائیں گی, جوڑ دی جائیں بالکل, گی, یعنی اکٹھی کہ کر دی. اپنی باڈی, یعنی کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے نا قیامت کے دن. جی جی پہلے کیا آپ کو بالکل. بتایا کہ سورج فولڈ کر دیا, گپ اندھیرا ہو جی گیا, سارے ستارے سیارے بے نور ہو گئے, گپ اندھیرا جی ہو گیا, اور
اس کے خوف سے جو پہاڑ جو ہیں وہ چل پڑیں گے، جس کی وجہ سے زلزلے شروع ہو جائیں گے، اور اتنی وہ خوفناک منظر ہوگا کہ ایک طرح سے پریگننٹ عورتیں جو ہیں وہ پریگننسی ان کی ختم ہو جائے گی، وہ بھول جائیں گی اپنی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور وحشی جی. جانور جو ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے گا. تو آپ سوچو کر دیا کہ جائے گا. دھوپ اندھیرا ہے اور زلزلہ، بالکل. زمین ہل رہی ہے، پہاڑ گھوم رہے ہیں، اور اس میں ہمیں اب ہماری باڈیز کے اندر روحیں واپس ڈال دی جائیں گی. بالکل. تو وہ سین کیا ہوگا اس کو امیجن کرو. ایسے ہی وہ آپ عام روٹین میں بھی دیکھیں کہ ایک دم لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم دوڑنے کے بجائے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اب ادھر ادھر بھاگنے سے بہتر ہے بالکل. اور کہ ایک یہ جگہ نہیں کہا اکٹھے ہو کہ جائیں. ٹیم اینیملز کتا بلی جس سے ہم فیملیئر ہیں وہ نہیں کہا، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. یعنی کہ اب ہم بالکل. قبروں سے جب اٹھیں گے تو ہمارے ارد گرد شیر اور ٹائیگر اور یہ سارے پھر رہے ہوں گے. بالکل. یہ سسٹر انہوں نے بتایا کام کس پہ ہو رہا ہے زویجت والا؟ یہ کام جانوں پہ ہو رہا ہے نا. جانوں پہ تو ہو رہا ہے جی، مطلب یہ کہ شدہ میں دوسروں کام کے کسی دوسرے کے اوپر ہوتا ہے نا، دوسرے کے اوپر ہو کرنے رہا ہے. والا کوئی اور ہے لیکن وہ کسی دوسرے پہ ایکشن کر رہا ہے. تو اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو سمندر بھڑکائے جا رہی ہیں یا جسموں میں روح ڈالی جا رہی ہے، وہ ہم خود اپنی جان اپنی باڈی میں خود روح تو نہیں گھس جائیں گے نا. کوئی اللہ یا فرشتہ ہی یہ سب کام کر رہا ہے نا، یعنی کہ کوئی دوسرا آپ پہ ایکشن کر رہا ہے آپ کی باڈی کے اوپر. بالکل. بات سمجھ آئیے صفیہ آپ کو؟ جی سمجھ آ گئی. شدہ میں کوئی ایک شخص دوسرے کے اوپر ایکشن کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر نہیں کرتا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی. تو جب جانیں جسموں میں ملا دی جائیں گی. جی اگلی آیت بھی کر لو سائرہ. جی جی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس میں جو میں نے ٹائم ہی نہیں لاسٹ دیکھا بیٹا، آپ لیٹر میں ہے. سے کوئی بھی نہیں بتا رہا کہ 10:30 ہو گئے ہیں. جی میں نے بتایا تھا، آپ نے سنا نہیں. نہیں میں نے واقعی نہیں سنا. تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اسائنمنٹ آپ کے لیے کیا ہے کہ اس پوری صورت کے اندر جو باقی مجہول ہیں نا وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، جو اب یہ کیونکہ ابھی آیت تو کافی لمبی ہے نا، اس میں اب آپ نے صرف مجہول ڈھونڈنے ہیں اور آپ نے ان کو اس کا مادہ لکھنا ہے علیحدہ کر کے اور اس کا سیگا جس طرح بھی ہم نے کیا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس میں کافی اور سارے ترجمہ نہیں ورڈز لکھنا. ہیں. جی میں نے کہا ترجمہ نہیں لکھنا. جی آپ کرو، سارا کرو نا، تاکہ ہمیں آہستہ آہستہ لرننگ بھی آئے نا کہ کس طرح سے یہ کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. تاکہ ہمیں مطلب آپ چاہے ترجمے والا قرآن سامنے رکھ لو، لیکن آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ ہے. آپ پچھلی دفعہ بھی کسی نے نہیں مجھے اسائنمنٹ بھیجی، تو اب آگے ویسے ورڈز تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، آگے پھر آگے باقی چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو جو ورڈز ہیں چاہے وہ معروف کے ہیں یا مجہول کے ہیں، آپ نے ان ساروں کو لینا ہے. ٹھیک ہے، ہیں ویسے مجہول کے سارے. تو جو 3-4 ہی ورڈز رہ گئے ہیں، آگے تو پھر اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. 5-6 ورڈز نظر آ رہے ہیں مجھے. تو آیت نمبر 14 تک ٹھیک ہے آپ نے سارے ورڈز کرنے ہیں. 15 میں بھی ہے بلکہ. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ آیت نمبر 15 تک جتنے بھی ورڈز ہیں چاہے وہ معروف ہیں یا مجہول ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے. آگے بریکٹ میں لکھنا ہے کہ وہ معروف ہیں کہ مجہول ہیں، اور پھر ان کا سیگا بھی بتانا ہے، اور پھر ترجمہ بھی کرو تاکہ آپ کو ترجمہ کرنا آئے. چاہے آپ قرآن سے دیکھ کے کرو، لیکن انشاءاللہ تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ اس کا کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے جی. 15 آیتوں کا پلیز اب سارے لوگ کرنا، کیونکہ نہیں کرتے تو پھر سمجھ بھی نہیں آتی. ٹھیک. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. بہت نون شیپ کے 2 ورڈ میں کہہ رہی تھی کہ نون شیپ کے 2 سیغے جو ہیں فعل کے، یہ اس سے اگلی صورت ہے صورت انفطار، اس میں آ رہے ہیں. تو بیٹا اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے جی جی. نہیں میں نے کہا وہ مثالوں کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ والے 2 لفظ بھی دیکھ لیں نون شیپ کے لیے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہے ہیں. اگلی صورت میں آپ کہہ رہے ہو؟ بالکل. ہاں جی، صورت انفطار میں نا نون شیپ.
بالکل ٹھیک ہو گیا, فطرت اور انتصر. بالکل, جزاک اللہ. یہ سسٹر ایک دفعہ بتا دیں گے یہ ان کا مطلب اس کا کیسے استعمال ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ مادے نہیں سے مطلب پہلے بیٹا ایک نون ساکن آتا ہے, یہ بھی ایک شیپ ہے, جس طرح میں نے کہا نا بیچ کے مادے پہ ایک شدہ آتی ہے, یہ ایک شیپ ہے. تو اسی طرح مادے سے پہلے ایک نون ساکن آتا ہے, کیونکہ یتان کا جو نون ہوتا ہے وہ زبر یا پیش والا ہوتا ہے, ساکن نہیں ہوتا. تو اگر ساکن نون آئے گا تو وہ بھی ایک شیپ ہے, نون شیپ کے ورڈز ہیں. اس میں ایکشن صرف اپنی ذات کے اوپر کیا جاتا ہے, کسی دوسرے پہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے یہاں پہ کچھ الفاظ لکھے تھے, انقلاب, انکساری, انکشاف. ایک میں کسر ہے مادہ, کشف ہے اور قلب ہے. تو شروع میں جو نون ساکن آیا ہوا ہے یہ ایک شیپ ہے جس میں ایکشن آپ اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہو, کسی دوسرے پہ نہیں کرتے. تو پھر یہ جو پہلے حمزہ لگا ہوا ہے یہ کس اس میں لگا ہوا ہے؟ وہ تو ہم نے ایک رول پڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی لفظ جب ساکن سے شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے, تو ہمیں ایک حمزہ لگانی پڑتی ہے پڑھنے کی ہیلپ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کہا تھا حمزہ وصلی کہتے ہیں, وصل ملانے کو کہتے ہیں, کیونکہ ساکن ورڈ ہے تو آپ کیسے پڑھو گے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سپورٹیو حمزہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ساکن سے لفظ شروع ہو تو اس کے پیچھے ہم رکھ دیتے ہیں, پھر وہ سپورٹ کرتی ہے اس کو پڑھنے میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جی. چلیں جی, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کی دعا پڑھ دے جلدی سے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.